रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना ज़ाहिद तुर्की वाला, और आप दोस्त जानते हैं रेहान फाउंडेशन की तरफ से मैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करता हूँ। आज मेरे साथ जो एक मेहमान मौजूद है, इनका नाम आदिल खान है और बड़ी ही कमाल की शख्सियत। इस्तांबुल से ये कुछ दिन पहले आए हैं, मेरे दोस्त हैं, तुर्की में मेरे साथ रहे हैं। और जैसे मैंने कई दफ़ा बताया, 3 साल का अरसा मैंने गुजारा, ये भी कोई तकरीबन 3 साल बाद ही वापस आए हैं। तो बहुत अच्छा हमने टाइम गुजारा। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ, दिस लाइव इंटरव्यू सीरीज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, द पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। तो बिला किसी ताख़ीर के अपने मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जाहिद भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए, मुझसे रब्ता किया और मुझे टाइम देने का आपका बहुत शुक्रिया। चले, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया, ये हमारी खुशकिस्मती थी। अच्छा, आप हमारे देखने सुनने वालों को बताएं कि आप इस्तांबुल कब गए और कितना अर्सा रहे? मैं 2017 में फ़र्स्ट टाइम गया था और अभी तब से रह ही रहा हूँ, 2 बार अभी तक वापसी आया हूँ। सही। तो आप जो गए हैं, तो आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, इलीगल वाला कि लीगल वाला? मैं लीगली गया हूँ, वीज़े पे गया था फ़र्स्ट टाइम। सही, माशाल्लाह। आप उधर लीगल गए। अक्सर दोस्तों के मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं, पूछते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर दोस्त जानते हैं, मैं रेहान हेल्प सेंटर चला रहा हूँ, और अक्सर लोग मुझसे वीज़े मांगते हैं और इलीगल जाने के भी रास्ते पूछते हैं, लीगल जाने के भी। तो आप बताएं कि इलीगल जाना कितना आसान है और लीगल जाना कितना मुश्किल है, इसकी थोड़ी वजाहत करें। देखिए, मैं तो यही समझता हूँ, जितने टाइम से मैं रह रहा हूँ तुर्की में, जितने भी दोस्तों को मिला हूँ, ज़्यादातर तो उधर मोस्टली इलीगल ही थे जब मैं नया गया। अभी कुछ लोग वीज़ों पे आना शुरू हुए हैं, अभी रुझान बढ़ा है। 2019 से कुछ रुझान बढ़ा है कि लोग वीज़ों पे ज़्यादा आ रहे हैं। उससे पहले तो जितने भी पाकिस्तानी देखे मिले, जितने भी मुझे, वो इलीगल गए हुए हैं। तो उनके मुताबिक यही है कि वो इलीगल चले तो जाते हैं, लेकिन जाते मौत के रास्ते से हैं। जो भी हर एक की मुख्तलिफ स्टोरी है। तो अगर आप देखो, खर्चे की बात करो, पैसे की बात करो, तो मेरे ख्याल से लीगल ज़्यादा खर्चा आता है लोगों का। और अगर आप लीगल वे में जाने की बात करो, तो थोड़ा सा आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है वीज़े के लिए। प्लानिंग के बगैर आप वीज़ा आप बड़ा मुश्किल से ले सकते हो तुर्की का इस टाइम, ये वजह है। सही, ज़बरदस्त हो गया। असल में पहले भी मैंने एक चीज़ नोट की थी आदिल के, लीगल जाना तब भी आसान था, लेकिन एक रिवाज हो जाता है ना, जैसे हमारी कौम रिवाज को फॉलो करती है, तो एक रिवाज हो जाता है कि जी डेंकी लगा के जाना है। तो हालांकि बड़े बड़े चौधरियों के बच्चे भी मैंने देखे जो वीज़ा ख़रीद सकते थे, लेकिन वो इलीगल गए। चले, वो हो गया। अब आपकी मौजूदगी को इधर मैं मुबारक समझते हुए एक सवाल है मेरा कि अब ये बताएं कि इस्तांबुल के हालात वैसे थे जैसे अब नहीं, जैसे थे वैसे अब हैं कि नहीं? जैसा कि पहले पुलिस नहीं थी पकड़ती, हमें कोई पूछने वाला नहीं था उधर, अब कैसे हालात हैं? आप तो कब आए हैं, पहले ये बताइएगा। मुझे तकरीबन कोई 2.5-3 हफ्ते हो गए आए हुए। तो जाहिद भाई, मैंने एक चीज़ नोट की है, जैसे आपने हालात का पूछा, ख़ास पुलिस के पकड़ने का पूछा, तो मैंने पिछले 4-5 सालों में यही देखा है कि पुलिस साल में पहले नवंबर के या दिसंबर में पकड़ती थी, आजकल नवंबर में शुरू कर दिया, मतलब 2 महीने पहले दिसंबर से। मतलब जब शुरू में गया था, मैंने ये देखा था कि इलीगल वगैरह को जो है ना, मतलब पुलिस खाली पाकिस्तानियों को इसमें नहीं पकड़ती, जितने भी इलीगल रह रहे हैं उस कंट्री में, वो उन सबको पकड़ती है, इलीगल रहने वालों को खास कर। तो वो मैंने ये देखा था कि जब नया गया था, तब दिसंबर के 12वें महीने में शुरू करते थे। आजकल पिछले 2 सालों से वो नवंबर में या कभी 6वें-7वें महीने में, मतलब जब गवर्नमेंट उनको बोलती है पीछे से, वो शुरू कर देती है पुलिस अपना केस। जहाँ भी मिलते हैं, फिर आपको पता है, गाड़ी भर के ले जाते हैं, कैंपों में ले जाते हैं आगे, फिर रिपोर्ट वाला सीन आपको बेहतर पता है। हाँ बिल्कुल इसी तरह है। और अच्छा, वो तो चले हो गया, आप लीगल गए, आप उधर रहे, तो आपने आजकल काम क्या कर रहे हैं? आप काम के हवाले से बताएं। मैं आजकल डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ एक सुपरमार्केट के अंदर। सही, डिलीवरी बॉय आप बने हुए हैं, राइटर हैं उधर। आप गेतर में हैं, किस चीज़ में हैं आप? देखिए, गेतर वगैरह का तो सीन तब है जब आप कंपनी ऑनलाइन उनके साथ, कंपनी के साथ करो। मैं एक जैसे नॉर्मल दुकान होती है ना, सुपरमार्केट के पास बाइक वगैरह सब। क्या नाम है सुपरमार्केट का? गौरमेंट गैराज। सही हो गया, गवर्नमेंट गैराज में आप होते हैं। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि आप मुझे याद है एक दफ़ा का, शायद 2000 कितने की बात होगी, 19 की या 2018 की बात है, 18 की, आप एक दफ़ा मेरे पास आए, मुझे मिले, और तब आपको ज़ुबान भी नहीं थी आती। अब मैं देखता हूँ वीडियोज़ में, यहाँ मैं अपने देखने और सुनने वालों को बताता चलूँ कि इनका चैनल है आदिल खान के नाम से। ये बड़े ज़बरदस्त और कमाल के यूट्यूबर हैं, इस्तांबुल तुर्की के हवाले से, बल्कि पूरे तुर्की का इन्होंने विज़िट किया हुआ है, जाते हैं, घूमते हैं, और बड़ी मज़े की इनकी वीडियोज़ होती हैं और सारी मालूमात से भरी हुई।
تو ان کے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. نام ہے عادل خان یوٹیوب چینل. اچھا تو یہ آپ کی ترکی بھی بڑی بہتر ہو گئی, آپ کو جگہ جگہ کا پتہ بھی چل گیا. یہ آپ نے کیسے آپ نے امپروومنٹ لے کے آیا؟ دیکھو گھومنے کا تو زاہد بھائی مجھے شروع سے ہی شوق رہا ہے. پاکستان میں بھی میں بہت گھما ہوا ہوں, تو ترکی میں بھی میں جب نیا گیا ہوں میں گھومتا پھرتا ہی رہا. شروع تو جاب نہیں کی. جیسے فرسٹ ٹائم جب آپ سے ملا تھا وہ بھی جاب کے لیے ملنے کے لیے آیا تھا کہ کوئی جاب ڈھونڈو. تو الحمدللہ اس وقت تو آپ کو زبان بھی نہیں تھی آتی؟ مجھے آتی نہیں تھی. پہلے 2 سال میں نے جاب کی نہیں نا ترکی میں, کہیں ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیسے ہوتا ہے. تو جب جاب شروع کی تو اللہ کا شکر ہے جاب بھی کی, اور زیادہ زبان میری میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاب پہ سیکھی ہے میں نے. جب آپ ترکش لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہو, ڈیلی سر کھپاتے ہو ان کے ساتھ, تو آپ کی زبان بہت جلدی امپروو ہوتی ہے. صحیح, بالکل اسی طرح ہی سر ریحان اللہ والا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ آپ جب باہر جاتے ہو تو پاکستانیوں کے ساتھ نہ رہا کریں, آپ ان لوگوں کے ساتھ رہا کریں جن کا وہ ملک ہے, تاکہ آپ کو زبان آ سکے. تو میں نے تو خیر یہی والا فارمولہ اپلائی کیا تھا اپنے اوپر, اور آپ نے بھی یہی دیکھا. اچھا تو آپ اب یہ بتائیں کہ جو ایلیگل بندے ہیں ان کو جاب کتنی آسانی سے مل جاتی ہے, اور لیگل بندوں کو ان کو کتنی آسانی سے ملتی ہے, کیا ڈیفیکلٹس ہیں اس میں؟ دیکھو زاہد بھائی میں نے تو یہ دیکھا, جب مجھے زبان نہیں بھی آتی تھی جاب الحمدللہ مجھے تب بھی ملی. ایسی بات نہیں ہے, ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ بندے کے اندر خود کتنی اسکل ہے, اچھا خود کتنا کانفیڈنس ہے. موسٹلی جتنے بھی میں نے ادھر لوگ دیکھے ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں کہ گھر سے باہر اپنے لیے کام ڈھونڈنے چلے جائیں, چاہے وہ لیگل ہے تو چاہے لیگل ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خود بھی کوئی سیلف کانفیڈنس ہو, تو خود ہمت اگر جتنی ہے تو آپ کو جاب میں اس میں تو زبان نہیں بھی آتی, ہیلپنگ کے کام آپ کو مل جاتے ہیں ترکی میں. انلیگل لیگل میٹر نہیں کرتا. ہاں زبان اگر آپ زیادہ امپروو کرتے ہو تو آپ کو اپنی مرضی کے کام ملتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا فرسٹ ٹائم آپ نے بولا تھا کہ کئی کام آپ کی نوعیت کے نہیں بھی ہوتے, مل جاتے ہیں لیکن نوعیت کے نہیں ہوتے, تو یہ چکر ہوتا ہے, کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ڈگری, آپ کا اسکل کتنے % اہمیت رکھتا ہے, اور زبان کتنے فیصد اہمیت رکھتی ہے؟ ترکی کی بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں, اگر آپ کوئی پروفیشنل جاب میں جا رہے ہیں تو تب آپ کا ڈگری اور ڈپلوما بہت میٹر کرتا ہے. اور ترکش لینگویج چونکہ آپ کو پتا ہے ادھر انگلش بہت کم بولی جاتی ہے. اگر کوئی انگلش کمپنی میں جاب کر رہے ہو جن کا لینا دینا ہی باہر کی فورن کنٹری سے ہے, تو پھر تو آپ کو ترکش کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر آپ کا لینا دینا ان کی کنٹری میں ہی ہے لوگوں کے ساتھ, تو پھر آپ کو ترکش لینگویج بہت ضروری ہے. ڈگری چاہے آپ کی جتنی مرضی ہے, پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صحیح, زبردست. میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈگری کی میرے نزدیک ادھر 15% اہمیت ہے, باقی 85% زبان ہوتی ہے, لینگویج ان کے لوگوں سے کام کرنا ہے. اور یہ جس طرح کی آپ جاب کی بات کر رہے ہیں, یہ 100 میں سے کسی ایک کو ملتی ہے ایسی جاب جس طرح کی آپ ہے, ورنہ تو سارے ورکنگ کلاس ہی ہیں ادھر دیکھنے میں ملا ہے. اچھا تو ادھر کے جو لوگ ہیں, یہ اکثر مجھ سے سوال ہوتا ہے, کیونکہ میرا نام رانا زاہد ترکی والا ہے, تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. آج میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں, اپنے سننے والوں کا سوال ہے کہ لوگ کیسے ہیں, اخلاقیات ان کی کیسی ہیں, اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں جتنا ٹائم میں نے گزارا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اخلاقیات میں بہت پیچھے ہیں. میرے خیال سے بہت مہمان نواز ہیں. دوسرا پاکستانیوں کی جتنی رسپیکٹ وہ کرتے ہیں, الحمدللہ میرا 7واں کنٹری ہے ترکی ابھی تک, تو 7ویں کنٹری میں میرے خیال سے میں نے کسی کنٹری میں ایسی عزت نہیں دیکھی جہاں پاکستانی کی اتنی عزت کرتے ہو. ترکش لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عزت کرتے ہیں. ایون آپ دیکھ لو کہ انلیگل لوگوں کو بھی وہ عزت دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. زیادہ اخلاقیات کیا دیکھنے ہیں. ہم انلیگل تھے, کچک تھے ترکی زبان میں کہتے ہیں, لیکن کچک ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیں کبھی کچھ نہیں کیا, تنگ نہیں کیا. اچھا اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ادھر کا صفائی کا نظام اور ادھر کی پولیس کا نظام, وہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیسا ہے. دیکھیں صفائی میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, لیکن ہمارے یہاں صفائی کبھی ویسی ہوئی نہیں, آج تک نہیں. بچپن سے اسکول سے یہی سیکھا ہے کہ صفائی ضروری ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارے ملک میں ویسی صفائی نہیں ہے. میں جتنے بھی کنٹری گئے ہوں سب میں صفائی دیکھی ہے الحمدللہ, چاہے چھوٹے کنٹری ہیں لیکن صفائی بہت اچھی ہوتی ہے. رہی بات پولیس کی, اگر ہم پولیس کو کمپیئر کریں, کرنا تو نہیں چاہیے ویسے, لیکن اگر ہم کر ہی رہے تو ظاہر ہے پولیس ہماری, عام بندہ پولیس سے ڈرتا ہے کیونکہ قانون انصاف ملتا نہیں کسی کو بھی. جس کے پاس جیب میں پیسہ ہے صرف انصاف اس کے لیے ہے, مطلب قانون جیب پیسے والے کے لیے, غریب بندے کے لیے پاکستان میں قانون نہیں ہے. تو یہی بہت بڑا ڈفرینس ہے. صحیح. تو ادھر یعنی جو پولیس ہے وہ عام شہری کو تحفظ فراہم کرتی ہے, اور کسی کرتی ہے. آپ نے خود بھی دیکھا, آپ بھی رہے ہو کہ پورا انصاف دیتی ہے. وہاں پہ پیسہ چلتا ہے ادھر پہ بھی بعض ٹائم, لیکن اتنا نہیں. اب یہاں پہ دیکھ لو ناکے میں کہیں کسی کو پکڑا لے تو وہ کہتے ہیں بھئی اب تو پیسے دے گا تو چھٹے گا.
بعض ٹائم, نہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پرچہ ڈال دیتے ہیں. یہاں یہ عام ہے, وہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ ان کا پولیس کا نظام بھی ٹھیک ہے, صفائی کا بھی ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے تعلیم کا نظام. آپ بتائیں کہ کس لیول کے اسکولز ہیں, غریب کے لیے امیر کے لیے کوئی الگ الگ پڑھائی کا نظام ہے؟ دیکھا جائے بھائی, ویسے تو میں ادھر پڑھنے گیا نہیں تو اس لیے اتنا خاص آئیڈیا نہیں, لیکن رہا ہوں تو اس لیے آئیڈیا ہے کہ ادھر اسکول کا سسٹم بھی اچھا ہے, کیونکہ کچھ فیملیز وغیرہ جیسے آئی ہیں, میں نے ان کو گائیڈ کیا کیا پروسیس ہے, تو ان کے بچے وغیرہ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. ان کے بچوں کی بھی ترکش ہم سے بہت اچھی ہوگی, کیونکہ بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. بچوں کا جو پک لیول ہے نا, سیکھنے کا جو لیول ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایجوکیشن سسٹم جو ترکی میں, اگر آپ ترکش پڑھتے ہو نا, تو ایجوکیشن سسٹم ان کا بہت اچھا ہے. بس ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ تھوڑا سا سلو ہے, مطلب کلاسز تھوڑی لینتھی ہیں ان کی. اسکول کی ٹائمنگ بھی دیکھا جائے تو شاید زیادہ لگتی ہے مجھے ادھر سے, کیونکہ دوپہر تک چلتے رہتے ہیں, شام تک چلتے رہتے ہیں. میں نے ایسا دیکھا ہے, نوٹ کیا, مطلب اسکول ٹائمنگ چھٹی والا جو ہوتی ہے بچوں کو, اس حساب سے. صحیح, بہت زبردست. عادل بھائی, سب سے ونس اگین تھینک یو کہ آپ نے ٹائم دیا اور اتنی قیمتی معلومات سے ہمارے سننے والوں کو آگاہ کیا. یہ تھے عادل خان, میرے دوست, میرے بھائی, ترکی میں میرے ساتھ رہے اور ایک ہی محلے میں ہم تھے. تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے زبان بھی سیکھی, میرے بعد گئے. جب یہ میرے پاس آئے اس وقت مجھے اتنی ہی زبان آتی تھی جتنی آج ہے, لیکن آج یہ مجھ سے بہتر ترکی بول سکتے ہیں آج. اچھا, ایک اور چیز یار مجھے یاد آئی, آپ نے یوٹیوب چینل بنایا, یہ کب بنایا, کیسے اور کیوں, اور کس کو دیکھ کے آپ کو خیال آیا؟ جی, تو وہ زاہد بھی ایسے ہے کہ جب میں لاسٹ ٹائم پاکستان آیا ہوا تھا نا ادھر پہ, تو میرے سب دوست کہتے ہیں یار تو یوٹیوب پہ ویڈیو بنا لیا کر, ادھر پہ گھومتا پھرتا تو بہت ہی رہتا ہے. میں کہا چلو دیکھتے ہیں. پھر میں نے یوٹیوب پہ سرچ کی کہ کیسے ویڈیو بنتی ہے, کیا حساب کتاب ہوتا ہے, وہ بھی سارے کچھ سمجھ آ گئی. تو جب میں نے مین چیزیں مجھے نظر آئی نا کہ چینل کو شروع کرنے کے لیے اگر اوپر آنا ہے, کیونکہ میرا بیسکلی تعلق نیٹ کی فیلڈ سے یہ زیادہ, میں آن لائن ہی کام کرتا ہوں, تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ جو ترکی کے لیے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں الیگل راستے کو, بائی روڈ کو جانے کو. تو میں کہا بائی روڈ ٹریول کیا جائے, کیونکہ میرے پاس ترکی کے ویزے کی ضرورت نہیں تھی مجھے. میں نے ایران کا ویزا لیا اور میں بائی روڈ چلا گیا. تو وہ سفر کی بھی میں نے ویڈیو ڈالی اور وائرل بھی الحمدللہ وہی ہوئی تھی ویڈیو. تو آئیڈیا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ چیز ہو رہی ہے, مطلب جو کہتے ہیں نا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز بکے گی, وہ حساب ہے. تو مجھے آئیڈیا تھا یہ ویڈیو میری بہت چلے گی, تو وہی چلی الحمدللہ. تو میں ایسے پھر اس چینل کو اب میں ویڈیو بنانا شروع کر دی. باقی میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے, ابھی جیسے بنا رہا ہوں ویڈیوز, موسٹلی لوگ ہمارے انفارمیشن دیتے نہیں ہیں, لوگوں کو گھیرنے میں ہی لگے رہتے ہیں بس پیسے کمانے کے لیے. جیسے انلیگل کو لوگ کرتے رہتے ہیں ڈی موٹیویٹ کے, یہ کچھ کر نہ لے, اس سے بس پیسے کھائی جاؤ, گھر میں رکھو اس کو. تو موسٹلی لوگ ادھر انفارمیشن کے نام پہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ لوگوں کو پورا دکھایا جائے اوپنلی. بالکل, یہ جو آپ کر رہے ہیں عادل بھائی, یہ ایک طرح کا جہاد بھی کہہ لیں تو کم نہیں ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ ادھر جس سے بھی پوچھا TRC ٹیمپریری ریزیڈینشیل کارڈ کتنے کا بنوایا, جی ہم نے تو پتہ نہیں کتنے $100 کا بنوایا, $1000 کا بنوایا ہے. آپ سے اگر ہم بات کریں تو آپ میرا خیال ہے 2500 یا 3000 لیرے میں بنا دیتے ہیں, اور وہ اتنے مہنگے. اس سے زیادہ خرچہ ہے بھی نہیں ایکچولی بھی, بڑی 3000 لیرہ کھلا ڈولا خرچہ لگا لو, اس سے کم ہی ہوتا ہے موسٹلی. ہاں جی, لیکن دیکھیں نا جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ جتنا خرچہ اور یہ وہی, اور پیسے بٹورتے ہیں اصل میں. تو آپ تو ایک طرح کی خدمت بھی کر رہے ہیں, آپ ایک طرح کا کہہ لیں کہ ان کے لیے آسانی کا باعث بھی بن رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اسی طرح کامیابیوں سے ہمکنار رکھے. آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ ان کا چینل ہے عادل خان کے نام سے, اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا, دیکھیے گا بھی. اور ساری ویڈیوز جو ہیں معلوماتی ہیں. اکثر دوست مجھے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کروانا ہے وہ کروانا ہے, تو مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا. ان کا چینل ہے, مکمل ویڈیوز ہیں اس پہ, کسی بھی ٹاپک کو آپ لیں ان کے چینل پہ تو ساری معلوماتی جتنی بھی آپ کو معلومات چاہیے استانبول کے, ترکی کے حوالے سے, وہ ساری آپ کو ادھر سے ملیں گی. بہت شکریہ عادل بھائی آپ کا, تو بڑی نوازش. تو یہ تھے ہمارے ساتھ عادل خان. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ کسی نئے لائیو سیشن میں نئے دوست کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. بس آخر میں یہی کہ میرا پاکستان اسی طرح شاد و آباد رہے, اور میرا پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, تاکہ باہر کے ملک ہمیں جاب کے لیے نہ جانا پڑے, تاکہ ہم وزٹ کے لیے جائیں. اور جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم باہر کے لوگوں کو جابیں دیں گے, اللہ کرے وہ بھی اپنے اس وعدے میں کامیاب ہو جائیں. بہت شکریہ آپ دوستوں کا. اسی پیغام کے ساتھ پاکستان زندہ باد.